अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 17 रबीउल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूछगछ के लिए बुलाया है। इससे कबल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हुकूमत के एक और वजीर राजकुमार आनंद के घर पर आज जुमेरात की सुबह छापा मारा है। ईडी की टीम राजकुमार आनंद की सिविल लाइंस में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह की जांच की जा रही है। वजीर के अलावा ईडी की दीगर टीमें दिल्ली में 9 मुकामात पर आज छापे मार रही है। मालूमात के मुताबिक ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारा जा रहा है। ज़राए की माने तो राजकुमार आनंद पर हवालात के लिए लेन देन में मुलविस होने का शुबा है। इस छापे को कस्टम के मामले से भी जोड़ा जा रहा है। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से एमएलए बने थे। आज जुमेरात की सुबह ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में हवा का मियार लगातार 5वें दिन भी इंतहाई खराब जुमरे में दर्ज किया गया है। सफ़र इंडिया के मुताबिक आज सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 यानी बहुत खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में हवा का मियार इतवार से ही 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद से यह बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में भी इन्हें मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। मरकजी वजीर रामदास उठावले ने महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के मसले की वकालत करते हुए एकनाथ शिंदे हुकूमत पर जोर दिया कि वो तमिलनाडु और राजस्थान का मुतालिया करें, जहां सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में जात पात की बुनियाद पर तहफुजात दिए गए हैं। मराठा बरादरी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने ये मुतालबा सबसे पहले किया था। तमिलनाडु में 79% रिजर्वेशन है, राजस्थान में भी 62% तहफुजात हैं। इसी तरह महाराष्ट्र हुकूमत को इन दोनों रियासतों का मुतालिया करना चाहिए और बाहर निकलने का कुछ रास्ता तलाश करना चाहिए। उठावले ने ANI से बात करते हुए ये बात कही है। मराठा रिजर्वेशन के लिए महाराष्ट्र रियासत भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे और दिन ब दिन बेकाबू होती सूरत हाल के पेश नज़र शिंदे हुकूमत की जानिब से सह्याद्री गेस्ट हाउस में कुल जमाती मीटिंग तलब की गई। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मीटिंग की सदारत की, जिसमें रियासत की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 32 लीडरों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मीटिंग में रियासत की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के साथ साथ मुश्तरका तौर पर अपील की गई कि कोई भी कानून हाथ में ना ले, इश्तियाल अंगेज और पुरतशद्दुद मुजाहरे ना किए जाएं और रियासत में अमन व अमान बरकरार रखा जाए। कुल जमाती मीटिंग में करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें मराठा आंदोलन के लीडर मनोज पाटिल से हुकूमत से ताउन करने और बेमुद्दत भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की गई। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में इजरायली सिफारत खाने ने अपने शहरियों के पोस्टर्स आवेदन किए हैं, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद अगवा करके यरगुमाल बनाया। 7 अक्टूबर को हमास के 2000 से ज़्यादा तस्कीरत पसंद गाजा की पट्टी से सरहद अबूर करके इसराइल में दाखिल हुए। इसराइल से गाजा की पट्टी में 200 से ज़्यादा शहरियों को अगवा किया गया। इसका ठिकाना मालूम नहीं है। इससे पहले नई दिल्ली में इजरायली सिफारत खाने ने हिंदुस्तानी सहाफ़ियों के लिए एक टेलीविजन स्क्रीनिंग का अहतमाम किया, जिसमें 7 अक्टूबर के हमले की वीडियोस दिखाई गई। एक फुटेज में मुबैना तौर पर हमास के मुजाहिदीन को ये कहते हुए देखा गया, व्हाट्सएप खोलें और देखें कि कितने लोग मारे गए हैं। इन तस्वीर या वीडियोस का हवाला देते हुए जो इसने अपने वालिदैन को बार बार भेजे थे, इसने कहा, तुम्हारे बेटे ने बहुत से यहूदियों को कत्ल किया, माँ तुम्हारा बेटा हीरो है। इजरायली सिफारत खाने की जानिब से यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। दिल्ली में इस तरह का वाक़ा जो इजरायली सिफारत खाने की जानिब से पेश किया जा रहा है, एक काबिल मजम्मत अमल है, क्योंकि दिल्ली में फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्र सेविका समिति मुश्तरका तौर पर उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में 11 मुकामात पर मेहंदी कैंप लगा रही है, ताकि अवाम पर जोर दिया जाए कि वो मुस्लिम मर्दों को हिंदू औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाने ना दिया जाए। हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन यानी तब्दीली मजहब का शिकार होने से बचाने की 2 साला मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में VHP के प्रांत सह गौरक्षा प्रमुख महेश्वरी ने वाज़ेह किया कि दुकानदारों ने मेहंदी लगाने के लिए मुस्लिम लड़कों को रखा है, जो इस मौके को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लड़के अपनी शिनाख्त छुपाते हैं, वो हिंदू लड़कियों को अपना फ़ोन नंबर देते हैं। ये लव जिहाद की सिमत पहला कदम है। VHP का कहना है कि इन कैंप्स में मुस्लिम लड़कियों का दाखिला ममनू है। जिला कलेक्टर ने तमाम तबसरे से फिलहाल इनकार कर दिया। क्रांति सेना के मगरबी उत्तर प्रदेश इंचार्ज ललित मोहन ने कहा कि कैंप्स गुज़िश्ता रोज शुरू हुए। इब्तिदा में लाउड स्पीकर्स के जरिए दुकानदारों से कहा गया कि अपने पास मुसलमान मेहंदी आर्टिस्ट ना रखें। जमीयतुल हिंद के रियासती नायब सदर मौलाना नाजिर ने मुसलमानों के बाइकआउट की मजम्मत की।
انہوں نے سماج میں نفرت پھیلانے کے لیے VHP اور دیگر تنظیموں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ سپریم کورٹ نے سماجی کارکن ٹیسٹا سیٹلوا اور ان کے شوہر جاوید آنند کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کے خلاف درج فنڈز کے تقلب کے کیس میں گجرات پولیس سے تعاون کریں۔ جسٹس SK کول کی زیر قیادت 3 ججوں کی بینچ نے یہ بات کہی ہے۔ خبر ازیں ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SV راجو نے ادعا کیا کہ ٹیسٹا سیٹلوا اور ان کے شوہر تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ بینچ نے، جس میں جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس PK مشرا بھی شامل ہے، کہا کہ اب تک چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل کا کہنا ہے کہ آپ تعاون نہیں کر رہے ہیں، لیکن تعاون کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے راجستھان کے الوار کے تجارہ میں حماس پر اسرائیل کے حملے کی تعریف کی۔ رکن پارلیمنٹ بابا بالک ناتھ کی نامزدگی کے موقع پر یہاں پہنچے یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک انتخابی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پر خوشامد کی سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ یہاں بجرنگ بلی پر گفتگو کرتے ہوئے یوگی نے یہ بھی کہا کہ طالبانی ذہنیت کا علاج بجرنگ بلی کا غذا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بجرنگ بلی راجستھان اسمبلی انتخابات میں بھی اتر چکے ہیں۔ ستیہ ہندی کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت غزہ میں طالبان کی ذہنیت کو کچلنے کے لیے کس طرح کام کر رہا ہے۔ واضح طور پر ہدف کو مارو، مار ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی ذہنیت کو شکست ہوگی اور قوم پرستی کی فتح ہوگی۔ ان کا یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ کانگریس نے اس سیٹ پر بھگوا پوش بابا بالک کے مقابلے مسلم امیدوار عمران خان کو ٹکٹ دیا ہے۔ ایسے میں سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایسے بیانات مذہبی بنیادوں پر ووٹروں کے پولرائزیشن کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے تجارہ میں کانگریس پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان میں انتشار کا ماحول ہے۔ تلنگانہ میں BRS کے قومی سربراہ و وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے عوام پر زور دیا کہ انہیں امن و امان، خوشحالی اور ترقی چاہیے تو BRS کو ووٹ دیں، ہونڈا گردی اور بدعنوانی چاہیے تو کانگریس کو ووٹ دیں، اور ساتھ ہی فرقہ پرستی اور دھوکہ دہی چاہتے ہیں تو BJP کو ووٹ دیں۔ BRS کے سیتوپلی اور الوندو میں منعقدہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو ریاست میں ووٹ مانگنے کا اخلاقی حق بھی نہیں ہے۔ لمبے عرصے تک ریاست پر حکمرانی کرنے کے باوجود کانگریس نے ریاست کو ترقی دینے اور عوام کی فلاح و بہبود میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کانگریس 6 گارنٹی کا اعلان کرتے ہوئے کرناٹک کی طرح عمل کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، جبکہ کرناٹک کے کسان کانگریس پر بھروسہ کرتے ہوئے دھوکہ دہی کا شکار ہو گئے۔ کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر نے بے شرمی کی حد کر دی ہے۔ کرناٹک میں 5 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ بس کا انتظام کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کرناٹک پہنچ کر دیکھنے کا پیشکش کر رہے ہیں، جو مذائقہ خیز ہے۔ تلنگانہ میں 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ کرناٹک کو تلنگانہ کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات دلچسپ موڑ اختیار کرتے جا رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں آئندہ اسمبلی و پارلیمانی انتخابات کو نظر میں رکھتے ہوئے خواتین کی تعداد میں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی میں اضافے کے امکانات بھی ظاہر کیے جانے لگے ہیں۔ خواتین کو 33% تحفظات کی فراہمی کے بعد سیاست میں خواتین کی اہمیت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ خواتین کی اہمیت میں ہو رہے اس اضافے کو دیکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی چار مینار سے خاتون امیدوار کو میدان میں اتارنے کے سلسلے میں غور کرنے لگی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مجلسی قیادت کی جانب سے 2029 پارلیمانی انتخابات میں حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کی نشست کو خواتین کے لیے محفوظ کیے جانے کے خدشات کے تحت اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ مجوزہ اسمبلی انتخابات میں خاتون رکن اسمبلی کے انتخاب کو یقینی بنایا جائے، اور آئندہ اگر حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کو خواتین کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں حیدرآباد پارلیمانی نشست سے مجلس کی خاتون امیدوار کو میدان میں اتارنے کی گنجائش باقی رہے۔ ذرائع کے مطابق مجلسی قیادت بالخصوص اویسی برادران مجلس کی خاتون امیدوار کے سلسلے میں کافی غور و خوض کے بعد نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اور جلد ہی امیدواروں کے اعلان کے سلسلے میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حلقہ اسمبلی چار مینار سے خاتون امیدوار کو میدان میں اتارنے کی حکمت عملی کے سلسلے میں تیار کیے جا رہے منصوبوں کے دوران مجلسی قائدین نے جماعت کے لیے کام کرنے کے علاوہ عوام کے درمیان پہنچ کر خدمات انجام دینے والی خواتین کا جائزہ لینے کے بعد ایک امیدوار کو خطیت دے دی ہے، اور اس امیدوار کی انتخابی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے خواتین کو 33% تحفظات کی فراہمی کے بعد جن حلقہ جات پارلیمان کو محفوظ کیا جائے گا، ان میں حلقہ لوک سبھا حیدرآباد بھی شامل ہونے کے امکانات ہیں۔ اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجوزہ اسمبلی انتخابات میں خاتون رکن اسمبلی کے انتخاب کی راہ ہموار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حلقہ اسمبلی چار مینار میں اگر سخت مقابلے کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں حلقہ اسمبلی بہادر پورے سے بھی خاتون امیدوار کو میدان میں اتارنے کے سلسلے میں اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
خاتون امیدوار کے میدان میں اتارے جانے کے بعد رائے دہندوں کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن بعض گوشوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی میں نمائندہ کارپوریٹر کلچر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے موجودہ حالات میں اگر خاتون امیدوار کو میدان میں اتارنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو کسی با اختیار خاتون کو امیدوار بنایا جانا چاہیے، تاکہ آئندہ جو حالات پیدا ہوں گے ان حالات میں بحیثیت رکن اسمبلی خاتون عوام کے درمیان رہتے ہوئے ان کے مسائل حل کر سکیں۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے عوام کا کہنا ہے کہ اگر ممتاز احمد خان کسی اور سیاسی جماعت سے امیدوار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں امور خاتون کو ہی چار مینار سے امیدوار کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر جماعت بہر صورت خاتون رکن اسمبلی کو منتخب کروانے کے حق میں ہے تو قیادت کو چاہیے کہ وہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے سے خاتون امیدوار کو پیش کریں، کیونکہ بہادر پورے سے مجلسی امیدوار کو کسی بھی طرح کا سخت مقابلہ درپیش نہیں ہوگا۔ چیف منسٹر و بی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے اسمبلی انتخابات میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ووٹ سے محرومی کے اندیشے کے تحت اپنی حلیف جماعت مجلس کی مدد طلب کی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران بی آر ایس سے مسلمانوں کی دوری کے بارے میں واضح طور پر واقفیت اور اس سلسلے میں عملی مظاہرہ دیکھنے کے بعد کے سی آر نے اپنے حلیف اور بااعتماد اسدالدین اویسی کو میدان میں اتارا ہے تاکہ وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے بی آر ایس سے مسلمانوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ سیاسی اصطلاح میں ماموں کی مدد کے لیے بھانجا متحرک ہو چکے ہیں اور گزشتہ دنوں ظہیر آباد میں جلسے عام سے بی آر ایس کی تائیدی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسدالدین اویسی آج سنگا ریڈی میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ بی آر ایس کی اعلیٰ قیادت نے مقامی بی آر ایس قائدین اور پارٹی امیدواروں کو جلسے عام کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جلسے میں شریک ہوں، جس کا راست طور پر فائدہ بی آر ایس کو ہو۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے 3 نومبر کو اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور شہر حیدرآباد میں بھی سیاسی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہونے لگ جائے گا۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے لیے شیڈول جاری کیے جانے کے ساتھ ہی ریاست میں انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن شہر حیدرآباد میں سیاسی سرگرمیاں اس شدت کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے جو کہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے دوران عام طور پر ہوا کرتی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر پولیس کی جانب سے جاری تلاشی مہم اور انتخابات کے دوران خدمات انجام دینے کے لیے نیم فوجی دستوں اور اسٹرائکنگ فورسز کی گاڑیوں پر نصب کیمروں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں انتخابات کا موسم ہے، لیکن شہر میں کوئی جلسہ یا جلوس منعقد نہ کیے جانے اور مجلس کے جلسے حالت حاضرہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں میں بھی انتخابات سے متعلق جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے بھی انتخابات کے دوران جلسے ملی بیداری منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ اب تک بھی جلسہ ملی بیداری کا انعقاد بھی شروع نہیں کیا گیا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے منعقد کیے جانے والے جلسے حالات حاضرہ اور جلسہ ملی بیداری شہریوں کے لیے انتخابی تفریح اور ذہن سازی کا بہترین ذریعہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ان جلسوں کا آغاز نہ کیے جانے پر کہا جا رہا ہے کہ دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین جلسوں میں عوام کی قلیل تعداد کی شرکت سے مایوس ہے، اسی لیے امیدواروں کی خطۂ فہرست کی اجرائی تک جلسے عام منعقد کرنے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور 3 نومبر کو انتخابی اعلامیہ کی اجرائی اور اس کے بعد امیدواروں کی فہرست و جن حلقہ جات اسمبلی سے مقابلہ کیا جا رہا ہے ان حلقہ جات اسمبلی میں جلسے عام منعقد کرنے کے اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔ کانگریس پارٹی نے برسر اقتدار آنے پر اقلیتوں کے لیے سالانہ 5,000 کروڑ روپے بجٹ، اقلیتی سب پلان، 4% مسلم تحفظات کا عدالت میں بھرپور دفاع اور ائمہ و معززین اور خادمین کے ماہانہ اعزازیہ میں اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ کانگریس کے مائنورٹیز ڈکلیریشن کمیٹی کے صدر نشین محمد علی شبیر نے آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی نے اپنی سفارشات پر پردیش کانگریس کمیٹی کو پیش کر دی اور عنقریب گاندھی خاندان کے ہاتھوں مائنورٹیز ڈکلیریشن جاری کیا جائے گا۔ ائمہ اور معززین کو الترتیب ماہانہ 10,000 اور 8,000 روپے اعزازیہ دیا جائے گا اور پہلی مرتبہ درگاہوں کے خادمین کو اعزازیہ کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت ماہانہ 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کانگریس کے سابق صدر سے کئی ایک سوالات کیے ہیں جو تلنگانہ میں اپنی پارٹی کے لیے سرگرمی سے مہم چلا رہے ہیں۔ اویسی نے سوال کیا کہ 2008 میں نیوکلیئر ڈیل میں یو پی اے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے کتنے پیسے لیے تھے۔ اویسی نے اسی طرح کچھ مزید سوالات کیے اور صدر کانگریس کے حالیہ بیانات پر طنز کیا۔ اپنے دوسرے سوال میں رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے لکھا کہ آندھرا میں کرن کمار ریڈی کی سرکار کو نو کانفیڈنس موشن میں سپورٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے ملے تھے۔ اپنے تیسرے سوال میں صدر مجلس نے کہا کہ پرنب مکھرجی کو صدارتی چناؤ میں سپورٹ کے لیے وائی ایس جگن موہن ریڈی سے جیل میں مل کر انہیں قائل کرنے کے لیے مجھے کتنے پیسے ملے تھے۔ صدر مجلس نے سوال کیا کہ کیا آپ امیٹھی کا الیکشن مفت میں ہارے تھے یا پیسے ملے تھے۔ صدر مجلس نے گاندھی کی جانب سے عائد کردہ بعض الزامات پر اپنے رد عمل میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کانگریس کے سابق صدر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2014 سے اب تک آپ کو صرف ہارنا ہی آیا ہے، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد سے ریاست بالخصوص دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مقامات پر پولیس کی تلاشی مہم کے دوران بڑے پیمانے پر نقد رقم، ڈرگس اور
دیگر اشیاء کی ضبطی کا تاجر برادری پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ تاجر برادری کا ماننا ہے کہ پولیس کی سختی کے ساتھ تلاشی مہم کے سبب ہمارا کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے، کوئی خریدار نہیں آ رہا ہے۔ عوامی ذرائع کے مطابق الیکشن کے شیڈول کے اعلان کے بعد کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں۔ ضبطی کے خوف سے کوئی بھی بھاری رقم کے ساتھ بازار آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ناگزیر حالات میں خریدی کے لیے بھاری رقم کے ساتھ بازار کی طرف نکل پڑتا ہے تو پولیس اس کے بیگ کی تلاشی لیتی ہے اور رقم کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتی ہے اور وہ جواب نہ دینے پر فوری اس رقم کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے احکام کے مطابق کسی بھی شخص کو صرف 50,000 روپے کی رقم کے ساتھ لے کر جانے کی اجازت ہے۔ اس سے زائد رقم کی صورت میں اس رقم کے بارے میں دستاویزی ثبوت رسید فراہم کرنا ہوگا۔ نقدی، جیولری اور دیگر اشیاء کی ضبطی جن کی مالیت 427 کروڑ سے زائد بتائی گئی ہے، اس کی اطلاعات کے بعد عوام خرید و فروخت کے لیے بازار کا رخ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس دوران سونے چاندی کا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے اور ریئل اسٹیٹ شعبے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ گولڈ، ڈائمنڈ، جیولری کی دکانیں گاہکوں سے خالی نظر آ رہی ہے۔